इमरान ने जेब में हाथ डालकर उसमें से मशीन पिस्टल निकाला और अंदर कदम रख दिया। एक हॉलनुमा कमरे में कदरे ऊंचे प्लेटफॉर्म बना हुआ था। इस प्लेटफॉर्म पर एक मेज और उसके पीछे एक ऊंची पुश्त वाली कुर्सी मौजूद है, जबकि दो सामने कुर्सियां रखी हुई हैं। उनमें से एक कुर्सी पर काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागल और दूसरी कुर्सी पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल विष्णु बैठे हुए थे, जबकि सामने वाली ऊंची पुश्त की कुर्सी खाली थी। मेज पर सुर्ख रंग का एक फोन सेट भी मौजूद था। चंद लम्हे बाद कमरे की दीवार के आखिर में मौजूद दरवाजा खुला और काफिरिस्तान के सदर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था। उसने हाथ पे एक फोन सेट पकड़ा हुआ था। सदर के अंदर दाखिल होते ही कुर्सियों पर बैठे हुए चीफ शागल और कर्नल विष्णु दोनों उठ खड़े हुए। कर्नल विष्णु ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया, जबकि शागल ने मोदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठे सदर ने ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो वो दोनों मोदबाना अंदाज में कुर्सियों पर बैठ गए। मिलिट्री सेक्रेटरी ने हाथ में पकड़ा हुआ फोन मोदबाना अंदाज में बड़ी सी मेज पर रख दिया और सल्यूट करके वापस मुड़ गया। जब वो दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया तो सदर ने वो फ़ोन जो मिलिट्री सेक्रेटरी मेज़ पर रख कर गया था उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। चीफ शागल, आपकी दी हुई रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। आप इस बार भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक करने में नाकाम रहे हैं। सदर ने आगे की तरफ झुककर शागल से मुखातिब होकर कहा। सर, शागल ने उठकर खड़े होते हुए कहा। बैठकर बात करेंगे आप दोनों, सदर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तो शागल दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। सर, मैंने उनका पीछा किया, वो समंदर के रास्ते आ रहे थे। मैंने नेवी कमांडर के जरिए उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वो उनके 4 मुहाफिजों को हलाक करके निकल गई। शागल ने मोदबाना अंदाज में बात करते हुए कहा, मैंने आपकी तफसीली रिपोर्ट पढ़ ली है, इसलिए तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि वो कहाँ गुम हुए हैं और क्यों। सदर ने शागल की बात काटते हुए कहा, जनाब, वो अरूहिल शहर पहुंचकर मेरी नज़रों में आए, लेकिन फिर मेरे आदमी को हलाक करके वो फिर गायब हो गए और हमने हर तरह की चेकिंग की। ये लोग किसी तरह भी ट्रेस ना हो गए और गायब हो गए। शागल ने जवाब देते हुए कहा, आपकी तरफ से उनके बारे में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है कर्नल विष्णु। सदर ने कर्नल विष्णु से मुखातिब होकर कहा, सर, हमारा स्पेशल ग्रुप अरोहिल में हलाक कर दिया गया। हम अब भी उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। अलबत्ता ये लोग जोरगान वापस नहीं पहुंचे और ना ही देखे गए हैं। वैसे अगर ये लोग वहां पहुंच भी जाते तो लामहला हलाक हो जाते। कर्नल विष्णु ने जवाब दिया, क्यों नहीं पहुंचे, कहाँ गए ये लोग? ये ऐसे एजेंट नहीं है कि ना उम्मीद होकर वापस चले जाएं। सदर ने कहा, जनाब, वहाँ पहाड़ियों की पोजीशन ही ऐसी है कि वहाँ ये लोग सवाए हेलीकॉप्टर की पहुंच ही नहीं सकते, और वहाँ हमने चारों तरफ पहाड़ियों पर हैवी मशीन गन्ने और एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने नस्ब कर रखी हैं, इसीलिए वो किसी सूरत वहाँ नहीं पहुँच सकते। जनाब, वो नहीं पहुँचे हैं, कर्नल विष्णु ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बहरहाल इस बार कुदरत भी हमारी मदद कर रही है और हमारा ऑपरेशन फाइनल हो रहा है। अब इसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। 5 मिनट बाद पीस कीपर नामी जूश हलाई सयारा हला में फायर हो जाएगा और इसके साथ ही पाकिस्तान की एटमी तंसीबात हमारे सामने खुली किताब की तरह ओपन हो जाएंगी। इसके बाद उन्हें तबाह करना और पाकिस्तान पर कब्जा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा, सदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और शागल और कर्नल विष्णु दोनों के चेहरों पर मुसरत के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे सदर ने मिलिट्री सेक्रेटरी का दिया हुआ फ़ोन उठाया और यके बाद दीगरे उसके 2 बटन प्रेस कर दिए। ये सर, एक बलगम ज़दा खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर गयान चंद, क्या पोजीशन है ऑपरेशन की? सदर ने मुसरत भरे लहजे में पूछा। सर, हर लिहाज से ओके है। इस वक्त फाइनल टच दिया जा रहा है। फाइनल चेकिंग हो चुकी है। ऑल इज ओके। सिर्फ 3 मिनट बाद ऑपरेशन फाइनल हो जाएगा, डॉक्टर मोल चंद ने कहा। कोई मुदाखलत तो नहीं हुई? सदर ने पूछा। नो सर, किसी मुदाखलत का कोई स्कोप नहीं है और ना ही किसी की मुदाखलत हुई है। तमाम काम इंतहाई इत्मीनान और सुकून से मुकम्मल हुआ है, डॉक्टर मोल चंद ने जवाब देते हुए कहा। मिशन मुकम्मल होते ही आपने मुझे खुद इत्तला देनी है, सदर ने कहा। जनाब, मिसाइल फायर होते ही यहाँ का मिशन तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन पीस कीपर को हला तक पहुँचने में कुछ वक्त लग जाएगा, डॉक्टर मोल चंद ने कहा। जब पीस कीपर हला में पहुंच जाएगा फिर आपने मुझे इत्तला देनी है, सदर ने कहा। ओके सर, दूसरी तरफ से कहा गया और सदर ने बटन ऑफ करके फ़ोन को साइड पर रख दिया। उनके चेहरे पर कामयाबी और मुसरत के तासुरात नुमायां थे। इमरान और उसके साथी रेड ब्लॉक्स दीवार के दरमियान खुलने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। यहाँ जो कि उन्हें इत्मीनान है कि कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ किसी किस्म के कोई हिफाजती इंतजामात नजर नहीं आ रहे। इमरान ने सरगोशी के अंदाज में बोलते हुए कहा। और फिर वो एक राहदारी से गुजरकर एक गैलरी में पहुंच के जो बाएं तरफ से बंद थी अलबत्ता दाएं तरफ खुली थी। वो उस गैलरी में आगे बढ़ते चले गए और फिर घूमकर वो एक दरवाजे के करीब पहुंच के दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान ने दीवार से कमर लगाकर और सर को ज़रा आगे करके अंदर झांका तो ये खासा बड़ा हॉल था जिसमें दीवार के साथ मशीनें नस्ब थीं और हर मशीन के सामने सफ़ेद कोट पहने एक आदमी स्टूल पर बैठा हुआ था। तमाम मशीनें चल रही थीं, उनकी लाइटें जल बुझ रही थीं। सामने दीवार के साथ मशीनें थीं और उनके सामने बैठे हुए अफराद की दरवाजे की तरफ पुश्त थी। ये सर, चेक कर लिया है सर, एक आवाज़ दरवाजे की तरफ दोबारा सुनाई दी। दोबारा चेक करो, एक और बलगम ज़दा खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये डॉक्टर मोलचंद की आवाज़ है, वो कहीं और मौजूद है, हमें उसे कवर करना है। इमरान ने सर मोड़कर साइड पर मौजूद अपने साथियों से सरगोशी में कहा। तनवीर, तुम्हारे पास रेड क्वेश्चनर है। मैं इस पर जब तुम्हें क्वेश्चन दूँ तो तुमने यहाँ अंदर इन सब का अफराद का खात्मा करना है और मशीनरी भी तबाह कर देनी है, इमरान ने सरगोशी के अंदाज में बात करते हुए कहा। इमरान साहब, आपकी आवाज़ अंदर ना चली जाए, सफदर ने भी सरगोशी के अंदाज में कहा। वो सब अपने काम में पूरी तरह मुतवज्जे हैं, तुम सब मेरे साथ आओ, तनवीर यहाँ रहेगा, इमरान ने कहा।
اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کے بعد صفدر، پھر کیپٹن شکیل اور آخر میں جولیا بھی دروازہ کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گئی، جبکہ تنویر وہیں کھڑا رہا۔ عمران اور اس کے ساتھی پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور پھر یہ گیلری گھوم کر دوسری طرف مڑ گئی۔ وہاں بھی ایک دروازہ موجود تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ملی جولی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے ایک بار پھر سر آگے کر کے اندر جھانکا اور پھر چونک پڑا۔ اوہ، یہ مین آپریشن ہال ہے، عمران نے سر موڑ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور پھر سر موڑ لیا۔ سر ہر لحاظ سے اوکے ہے، اس وقت فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے، فائنل چیکنگ ہو چکی ہے۔ آل از اوکے، صرف 3 منٹ بعد آپریشن فائنل ہو جائے گا۔ بلغم زدہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، یہ تو ڈاکٹر مول چند کی آواز ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نو سر، کسی مداخلت کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کی ہے، تمام کام انتہائی سکون اور اطمینان سے مکمل ہوا ہے، ڈاکٹر مول چند کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جناب، میزائل فائر ہوتے ہی یہاں کا مشن تو مکمل ہو جائے گا، لیکن پیس کیپر کو خلا میں پہنچنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، ڈاکٹر مول چند کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اوکے سر، تھوڑے سے وقفے کے بعد ڈاکٹر مول چند کی آواز ایک بار پھر سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ اوکے، اب ہم یہ مشن فائنل کر ہی دیں، ڈاکٹر مول چند کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ آؤ، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، عمران نے کہا اور پھر وہ سب ہاتھوں میں مشین پسٹل پکڑے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے ہال گونج اٹھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریڈ کوشنر کا بٹن پریس کر دیا تاکہ تنویر کوشن ملتے ہی اپنا کام سر انجام دے سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھی پہاڑی میں موجود دروازے سے باہر آئے جہاں وہ ہیلی کاپٹر ابھی تک موجود تھا جسے وہ یہاں پہنچے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے اس میں سوار ہوتے چلے گئے اور پھر ہیلی کاپٹر کا پنکھا گھومنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر اوپر اٹھنے لگا۔ گہرائی سے نکلتے ہی ہیلی کاپٹر کی رفتار ایک لہر تیز ہو گئی۔ عمران نے اسی لیے تیزی سے آگے بڑھایا تھا تاکہ جب تک پہاڑیوں پر موجود ایئر کرافٹ گنیں چلانے والے سنبھلے وہ ان کی زد سے باہر نکل جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ گیا جہاں سے عمران اور اس کے ساتھی اوپر آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا، لیکن نیچے ہونے کے بعد وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر کا شوما شہر تھا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر عمران خود پائلٹ سیٹ پر موجود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور اپنی طرف سمٹا کر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، ہم رینج سے باہر نہ ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں کچھ دور فاصلے پر جا کر فائنل کارروائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں، عمران نے کہا اور پھر اس نے کچھ فاصلے پر جا کر ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا۔ پھر اس نے جیب سے چارجر نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آپریشن اس ڈاکٹر مول چند کی بجائے تم مکمل کرو، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ، پاکیزائی ایٹمی تنصیبات کا تحفظ میرے لیے واقعی اعزاز ہے، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریموٹ کنٹرول جیسے چارجر کا ایک بٹن پریس کر دیا تو اس پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں لگائے گئے تمام میگا بم کام کر رہے ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے دوسرا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا بلب جلا اور دوسرے لمحے دونوں بلب جل گئے اور چند لمحوں بعد خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دور پہاڑی ہوا میں دور تک اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس پر شعلے نمایاں تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خفیہ آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا ہو۔ وکٹری فار پاکیزا، جولیا نے چیخ کر کہا تو عمران سمیت سب ساتھیوں نے مل کر وکٹری فار پاکیزا کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہال کمرے میں میز کی ایک سائڈ پر اونچی پشت کی کرسی پر کافرستان کا صدر بیٹھا ہوا تھا جبکہ میز کی دوسری طرف کرسیوں پر شاغل اور کرنل وشنو بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر ایک سرخ رنگ کا فون موجود تھا، ساتھ ہی ایک اسپیشل سٹائل کا فون بھی رکھا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یہ صدر نے کہا، اسرائیل کے صدر آپ سے بات کرنے کے خواہشمند ہیں، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، صدر نے کہا۔ ہیلو صدر اسرائیل فرام دس سائڈ، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو صدر کافرستان فرام دس سائڈ، کافرستان کے صدر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا رزلٹ رہا آپریشن پیس کیپر کا؟ آپ نے کوئی اطلاع نہیں دی جبکہ پوری دنیا کے یہودی اس خوشخبری کے انتہائی شدت سے منتظر ہیں۔ اسرائیل کے صدر کی بھاری آواز سنائی دی۔ میزائل تو فائر ہو چکا ہے، میں آپ کے تیار کردہ خلائی سیارے کے خلا میں پہنچنے کا منتظر تھا تاکہ آپ کو آپریشن کے فائنل ہونے کی خوشخبری سنائی جا سکے۔ کافرستان کے صدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے کہ میزائل فائر ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے صدر نے پوچھا، میزائل فائر ہونے سے 3 منٹ پہلے لانچنگ پیڈ کے انچارج ڈاکٹر مول چند صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ 3 منٹ بعد میزائل فائر ہو جائے گا اور اب اس بات کو نصف گھنٹہ گزر چکا ہے، اس لیے وہ یقیناً فائر ہو چکا ہوگا، کافرستان کے صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جبکہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ پاکیزا سیکرٹ سروس عمران کی سربراہی میں اس کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، صدر اسرائیل نے کہا۔ جی ہاں، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ درست ہے، لیکن وہ ہمارے لانچنگ پیڈ تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہم نے انہیں خصوصی پلاننگ کے ذریعے اس لانچنگ پیڈ سے دور رکھا ہے، صدر کافرستان نے جواب دیا۔ کاش ایسا ہو جائے، ورنہ آج تک تو اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی ناکام نہیں رہے۔ بہرحال جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے مہربانی کر کے مجھے فوری اطلاع دیں۔ شکریہ، اسرائیل کے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو جانے پر صدر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تک تو اطلاع آ جانی چاہیے تھی، صدر نے کہا۔
اور دوسرا فون اٹھا کر اس کے بٹن پریس کر دیے، لیکن جب فون کا بلب ہی نہ جلا تو صدر کے چہرے پر یکلہت انتہائی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کال ہی نہیں اٹینڈ کی جا رہی۔ صدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جناب کا شوما میں سیکرٹ سروس کا اڈا موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں بات کروں۔ شاغل نے کہا، ہاں میزائل فضا میں جاتا تو لازماً ارد گرد سب نے دیکھا ہوگا، کرو فون۔ صدر نے اجازت دیتے ہوئے کہا تو شاغل نے اٹھ کر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود خفیہ رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کشیوما سینٹر، ایک مردانہ آواز سنائی دی، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاغل بول رہا ہوں، چیف کمار سے بات کراؤ۔ شاغل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی، ہیلو سر، میں چیف دیپک کمار بول رہا ہوں۔ سر چند لمحوں بعد ایک اور مودبانہ آواز سنائی دی، شاغل بول رہا ہوں۔ شاغل نے کہا، یس چیف، حکم چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کشیوما سے ملحقہ پہاڑیوں میں لانچنگ پیڈ ہے، تم نے وہاں سے میزائل فائر ہوتے دیکھا ہوگا، بتاؤ کب فائر ہوا ہے؟ شاغل نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، میزائل تو فائر نہیں ہوا جناب، البتہ ایک پوری بڑی پہاڑی فائر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاغل اور کرنل وشنو کے ساتھ ساتھ صدر بھی چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس احمق، شاغل نے انتہائی جلائے ہوئے اور غصیلے لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں جناب، اب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور پھر ایک پہاڑی فضا میں اس طرح اڑی جس کے ساتھ شعلے بھی اڑ رہے تھے۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی سویا ہوا آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا ہو۔ ہر طرف سائنسی پرزے اور انسانی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ اب تک تو فوج کے دستے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جناب، وہاں زبردست تباہی ہوئی ہے جناب، دیپک کمار نے کہا تو شاغل نے اس طرح ریسیور رکھ دیا جیسے سارا قصور اس ریسیور کا ہو۔ وہ اسرائیل کے صدر درست کہہ رہے تھے، یہ عمران اور اس کے ساتھی کبھی ناکام نہیں ہوئے، اب بھی ناکام نہیں ہوئے، نہ جانے یہ کب اس لانچنگ پیڈ پر پہنچ گئے، صدر نے ڈھیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح کرسی میں ڈھلک گئے جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ کرنل وشنو کا چہرہ بھی بری طرح لٹک چکا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، جولیا کی رپورٹ کے مطابق تو آپ اس بار کافرستان کے صدر کی ڈاجنگ پلاننگ میں آ گئے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس بار واقعی ہم داج کھا گئے تھے، صدر نے کارروائی ایسی ڈالی تھی کہ ہم بھی ٹریپ میں آ گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم بر وقت اصل بات کا علم ہو گیا اور ہم بر وقت واپس کشیوما کی طرف پلٹ گئے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اصل کمال تو آپ کا وہ تھا جس انداز میں آپ ہیلی کاپٹر کو نیچے لے کر گئے تھے، جولیا نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے اور اسے پڑھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے واقعی 100% رسک لیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بلیک زیرو، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ویسے وہاں حالات ہی ایسے تھے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور یہ اچھا ہوا کہ ایسے حالات تھے، ورنہ ہم معمولی سا بھی لیٹ ہو جاتے تو کافرستان کا مشن مکمل ہو جاتا اور پاک ایشیائی ایٹمی تنصیبات ان پر اور اسرائیل پر اوپن ہو جاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل دوسرا پیس کیپر بنا کر پھر کافرستان نہ بھجوا دے؟ ابھی ان کا آروہل میں لانچنگ پیڈ موجود ہے، ہو سکتا ہے ہمیں سرے سے اطلاع ہی نہ مل سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میرے ذہن میں یہ خلش موجود ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے اس کا کیا حل سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کافرستان کا یہ دوسرا لانچنگ پیڈ بھی تباہ کر دیا جائے، کیونکہ دوبارہ لانچنگ پیڈ تیار ہونے میں کچھ عرصہ لگ جائے گا، اور اس دوران اسرائیل کی وہ فیکٹری ٹریس کر کے تباہ کر دی جائے جہاں اس ٹائپ کے خلائی سیارے تیار کیے جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ دوسری صورت میرے ذہن میں بھی آئی ہے اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے، بلکہ سائنسدان کو بھی ہلاک کر دینا چاہیے جس نے یہ پیس کیپر ایجاد کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ کام کرنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا ہوا، کام کرنا ہی تو ہمارا فرض ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن میں ادھار کا قائل نہیں ہوں، سودا نقد ہونا چاہیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ادھار نقد کیا مطلب عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے کافرستان مشن کا چیک، پھر آگے بات ہوگی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہر بار اس انداز میں چیک طلب کرتے ہیں جیسے آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کو چیک نہیں ملے گا، حالانکہ ہر بار آپ کو چیک مل جاتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں فلیٹ میں بیٹھ کر اس معمولی سی مالک کے چیک کے انتظار میں سوکھتا رہوں اور آغا سلیمان بادشاہ اپنے حریروں سے محروم ہو کر اپنے سابقہ تنخواہ ہوں اور الاؤنسز کے لیے میرے سر پر سوار ہو جائے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری ہنسی مجھے اس وقت اچھی لگے گی جب چیک میری جیب میں پہنچ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی کی جیب کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے، ورنہ باہر بھی خزاں جیسی لگتی ہے، عمران نے کہا۔ جیب کا موسم، یہ تو نئی بات ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیب پر بھی چاروں موسم نازل ہوتے ہیں، جیب بالکل خالی ہو تو خزاں، چند چھوٹے نوٹ ہو تو موسم سرما، بڑے بڑے نوٹ ہو تو موسم گرما، اور اگر جیب میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈیوں سے پوری طرح بھری ہوئی ہوں تو موسم بہار ہوتا ہے، عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، آپ اس دوران سرداور سے خلائی سیارے کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لیں تاکہ جلد از جلد مشن مکمل کیا جا سکے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو تم بچوں کی طرح بس ضد ہو کہ یہ کام فوراً مکمل کیا جائے، عمران نے کہا۔
ہاں عمران صاحب، اسرائیل اور کافرستان پاکیزہ کے ایسے دشمن ہیں جو چین سے بیٹھنا جانتے ہی نہیں۔ آپ نے ان کا لانچنگ پیڈ اور ایک خلائی سیارہ تباہ کیا ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً دوسری ہی کوشش کریں گے۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ہماری ایٹمی تنصیبات ہی ملک کے دفاع کی بنیاد ہیں، اسی لیے ہمیں ہر لحاظ سے چوکنا رہنا پڑے گا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں سرداور سے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر اس طرح مسرت کے تاثرات ابھر آئے جیسے کسی بچے کو اس کے پسندیدہ کھلونے ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر سرداور کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔